अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, डायबिटीज़ पे हमने पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं और ख़ास तौर पे जब रमज़ान की आमद है तो हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी किया है डायबिटीज़ के ऊपर। एक और प्रोग्राम हम करना चाह रहे हैं उन पेशेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि वो रोज़ा रखते हैं और कुछ मिथ्स हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद ताहिर। डॉक्टर शहजाद ताहिर एक वसी तजर्बा रखते हैं, प्राइमरी केयर फिजिशियन के तौर पे भी और एज डायबिटोलॉजिस्ट भी। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जब रमज़ान की बात आती है तो एक जहन में ये आता है कि शायद डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रमज़ान में रोज़े रखना बहुत मुश्किल है। आपके ख्याल से डायबिटिक पेशेंट को क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं, कि क्या मुश्किलात ऐसी पेश आती हैं जिनको ओवरकम करना ज़रूरी है रमज़ान के अंदर? जी ताहिर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे ये सवाल किया। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब जो है वो डायबिटिक पेशेंट मौजूद हैं और बहैसियत मुसलमान हर मुसलमान का ये दिल चाहता है कि वो रोज़ा रखे ताकि वो और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सवाब जो है वो हासिल करे। अब यहाँ पर रमज़ान में डायबिटिक पेशेंट के लिए चैलेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आते हैं पेशेंट्स में। सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी शुगर के लेवल को कंट्रोल करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और दूसरी बात ये होती है कि उसको अपनी दवाओं को एडजस्ट करना और अपनी खुराक के हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट करना जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि डायबिटिक पेशेंट को रमज़ान में क्या रोज़ा रखना चाहिए विद सम प्रिकॉशंस, या कैटेगोरिकली एक ये ऐसी इलनेस है कि जिसमें रोज़ा अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है? आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है कि उसको बहुत मुश्किल हो पेशेंट्स को। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम ये कहते हैं कि जी आपने रोज़ा नहीं रखना। ऐसे वो पेशेंट्स होते हैं जो कि एक तो टाइप 1 के पेशेंट जिसमें कि सिर्फ इंसुलिन उनका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ऐसे पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा रोज़ा रखना जो है वो मुश्किल होता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें कि इंसान जो है वो जो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं वो कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं और उसके साथ साथ उसको किडनीज़ प्रॉब्लम और कोमा में भी वो जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स रोज़ा नहीं रख सकते। उसके अलावा वो पेशेंट्स जिनकी ब्लड शुगर जो है वो पिछले 2-3 माह में 70 से कम हो गई हो एक या दो दफ़ा में, या उससे ज़्यादा कम हो गई हो कि उसको हॉस्पिटलाइज़ करवाना पड़ा हो, या फिर उसकी ब्लड शुगर जो है वो 300-350 से ज़्यादा हो, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है ना वो ज़रा मुश्किल होता है कि उसको जो है वो उसको रोज़ा रखने के लिए कहा जाए। बाकी जो है आम पेशेंट्स जो हैं जिनमें कि ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई हैं, कभी हाइपोमेनिक कोई डीके की हिस्ट्री नहीं है, या फिर कभी हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हाई शुगर नहीं गई, तो उनको कुछ एहतियात के साथ रोज़ा रखने की इजाज़त होती है। लेकिन उसके लिए बेहतर होता है कि वो रमज़ान से कम 1 माह पहले यानी शाबान में अपने डॉक्टर्स से जो है वो मशवरा करें और उनसे ख़ास हिदायत लें। उसका डॉक्टर उसको दवाओं की एडजस्टमेंट और उसके साथ साथ खुराक की एडजस्टमेंट और एक्सरसाइज के बारे में उसको गाइड करेगा। अच्छा सर, आमतौर पे एक मिथ है, रियलिटी शायद इसके अगेंस्ट होगी, कि लोगों का ख्याल ये है कि जब आपका कहीं ब्लड निकलता है तो इससे रोज़ा टूट जाता है। अगर शुगर की उसने रीडिंग लेनी है तो अगर वो टेस्ट करता है शुगर का तो ज़ाहिर है वहाँ से ब्लड का ड्रॉप तो निकलेगा। या उस पेशेंट ने इंसुलिन लगानी है तो कहते हैं इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा टूट जाता है। क्या ये दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं इंजेक्शन पे जो टेस्ट करते हैं पेशेंट उन पे, और जो इंसुलिन लगाते हैं उन पे, कि इनसे रोज़ा टूट जाता है? आप क्या कहते हैं? जी नहीं, ऐसा ये एक बहुत ही जो है वो एक लेमैन कॉन्सेप्ट है कि शुगर चेक करने से रोज़ा टूट जाता है या फिर जो है वो इंसुलिन लगाने से रोज़ा टूट जाता है। हम इवन डायबिटिक जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट शुरू के 2-3-4 रोज़ों में जो है वो दिन में 3 दफ़ा
اپنی شوگر کو ضرور چیک کریں. ایک تو سحری سے پہلے اپنی شوگر چیک کر لیں. اس کے علاوہ صبح جب سحری کرنے کے بعد اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہ سو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد صبح 9, 10, 11 بجے تک سو کے اٹھتے ہیں, تو ایک دفعہ شوگر اس وقت چیک کر لیں, اور ایک دفعہ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد شوگر ضرور چیک کرنی چاہیے. جب ہم یہ ہدایات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوگر چیک کرنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اچھا سر, آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ نہیں, ڈائبیٹک پیشنٹ رمضان میں اگر روزہ رکھے ود کوشنز اور چیزوں کو جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کرے تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ پھر میڈیسن کی روٹین کیا ہوگی؟ جی, اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ڈائبیٹک پیشنٹس میں جو ہے وہ اس کی دوا کی ایڈجسٹمنٹ اس کا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. ڈاکٹر کے علاوہ اگر مریض خود اپنے طور پہ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہے گا تو وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. اس میں دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری دوائیں ہیں جس میں کہ سلفونائل یوریاز ہماری دوا ہے. سلفونائل یوریا بیسیکلی جو ہے نا وہ اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو جیسے گیٹرل ہے یا پھر جو ہے وہ ڈائمیکرون کی گولی ہے. یہ جو گولیاں ہیں ان کو تھوڑا سا ہمیں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. عموماً یہ دوائیں ہم پیشنٹس کو جو ہے وہ صبح ناشتے سے پہلے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے صبح ناشتے سے پہلے لینا ہے. لیکن رمضان میں یہی دوا تھوڑے سے کچھ ڈوز کم کر کے ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ نے افطار کے ساتھ یہ دوا لینی ہے. اس کے علاوہ تقریباً باقی دوائیں جو ہیں وہ اب جو ہے اس میں اس کو آلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ پیشنٹ بعض ایسے ہیں جو 3 دفعہ دوا لیتے ہیں تو ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ صبح سحری کے وقت دوا لیں اور دوپہر کی ڈوز جو ہے نا وہ رات کی دوا کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ پیشنٹس جو کہ انسولین پہ ہمارے ہوتے ہیں اس میں ہم ان کی انسولین کی ڈوز کو تھوڑا سا آلٹر کرتے ہیں. جیسے کہ ہم ان کی شام کی جو انسولین ہوتی ہے جو وہ رات کو کھانے سے پہلے لگاتے ہیں اس کو ہم صبح سحری کے وقت لے آتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آدھا کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے جو صبح ناشتے سے پہلے جو انسولین لگائی جاتی ہے اس کو ہم افطاری کے ساتھ لے آتے ہیں یا اس کو ڈوز تھوڑا سا اس کا 25% ڈوز کم کر دیتے ہیں, یا پھر ہم ایسے پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی شوگر کے حساب سے اس کو وہی جو ڈوز جو آپ صبح لگا رہی تھی وہ افطاری کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہدایات, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ شوگر کا جو مریض جس کو اپنی دواؤں کی ایڈجسٹمنٹ کروانی ہے وہ بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں. سر, آپ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز ایک کرپلنگ ڈیزیز ہے جس کے اندر پیشنٹ کو عام طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ میڈیسن تو لیں گے لیکن نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹس کو ضرور آپ نے فالو کرنا ہے, جس میں واک ہو سکتی ہے, جس کے اندر سیڈنٹری لائف سٹائل ہو سکتا ہے, فوڈ ہیبٹس ہو سکتی ہیں. رمضان میں ان چیزوں کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں, خاص طور پہ واک کو؟ کیونکہ چانسز یہ ہیں کہ ہائپوگلائسیمیا ہو جائے پیشنٹ کو, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے, تو پھر کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں اس میں رمضان میں چونکہ ڈیفینیٹلی پورا تقریباً آج کل 14-15 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے. تو ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تھوڑا ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے, پانی کی کمی جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے مریضوں میں ہو جاتی ہے, اور جو کہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے اور خاص طور پہ ایسے پیشنٹس جن کو شوگر کی وجہ سے ان کو گردوں میں ایفیکٹ ہے ان کے لیے ذرا تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو ہم کچھ چیزوں کی اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے اگر سحری میں اگر دیکھا جائے تو ہم پیشنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ سحری میں انڈا لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹا پراٹھا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لسی کا استعمال کر سکتے ہیں, چائے وغیرہ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے افطاری کے وقت جو ہے اس میں ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جوسز استعمال نہیں کریں گے, اس کی جگہ جو ہے وہ آپ لیمو پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ فروٹ چاٹ کا ایک چھوٹا باؤل لے سکتے ہیں یا پھر چنا چاٹ یا لوبیا چاٹ کا ایک چھوٹا باؤل لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2 یا 3 پکوڑے اور 2 کھجوریں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور کھانے میں رات کو ایک پھلکا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر گوشت کا سالن ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کی غذائیت اس کو زیادہ ملے. سب سے زیادہ احتیاط جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ پانی کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے. اس کے لیے ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ افطاری اور سحری کے درمیان جو ہے وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. جہاں تک ایکسرسائز کی بات ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بہترین
انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تراویح اگر پڑھتے ہیں پوری 20 تراویح تو وہ ہم کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کے برابر ہے. تو جو لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے دن میں یا کسی خاص وقت میں ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ان کو ہم ہدایت کرتے ہیں کہ یا تو صبح سحری کے بعد تھوڑی سی واک کر لیں یا پھر جو ہے وہ افطاری سے تھوڑا پہلے اگر آپ واک کرنا چاہیں تو وہ کر لیں یا پھر رات کے کھانے کے بعد بھی واک کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک خطرہ تو ہمیشہ سے رہتا ہے رمضان میں، وہ یہ کہ پیشنٹ کا کسی بھی وقت شوگر لیول نیچے آ سکتے ہیں. لیکن سر، ہائپوگلائسیمیا تو سمجھ میں آتا ہے، کیا پیشنٹ کو رمضان میں ہائپر گلائسیمیا ہو سکتا ہے، یعنی اس کے شوگر لیول بڑھ بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اب خالی کھانے پینے سے جو ہے نا وہ بلڈ شوگر نہیں بڑھتا، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فیکٹرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بلڈ شوگر کی مقدار بڑھ سکتی ہے. اس میں جو ہے اگر پیشنٹ دوا نہیں لے گا تو اس سے بھی جو ہے اس کا بلڈ شوگر کنٹرول نہیں رہے گا اور وہ زیادہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ خالی پیٹ یا فاسٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے وہاں پر جگر کا جو کام ہے وہ بعض دفعہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی شوگر بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی شوگر روزے کی حالت میں 350 سے اوپر جا رہی ہے تو وہاں پر آپ اس کو فوراً روزہ کھولیں اور اپنی دوائیاں استعمال کریں یا اپنی انسولین آپ جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو ڈائبٹیز اور رمضان کے حوالے سے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو ناؤ اٹ از اوور ٹو یو. اب رمضان میں ایکچول بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں اور رمضان کی برکتیں سمیٹوں. تو اس میں یہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اپنی دوا کو ایڈجسٹ کریں. شوگر جس طرح آپ کے ڈاکٹر نے بتایا ہے اس طرح سے آپ جو ہے وہ شوگر کو باقاعدہ چیک کریں اور ایک سرٹن جو لیولز آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے، یعنی کہ اگر صبح 9-10 بجے آپ کی شوگر 70 سے جو ہے وہ کم ہو گئی ہے تو آپ فوراً روزہ کھول لیں گے کیونکہ آپ نے سارا دن اس شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اور کچھ نہیں کر سک رہے ہیں. تو آپ نے سارا دن میں جو ہے نا وہ آپ کی شوگر اور زیادہ لو ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ کی شوگر ایک سرٹن لیول سے زیادہ جا رہی ہے، 300-350 سے زیادہ جا رہی ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ فوراً روزہ کھول لیں گے. اس کے علاوہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگوں کو افطاری سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ شوگر ان کی کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کی شوگر افطاری سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے 70 تک ہے تو اس پیشنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنی شوگر چیک کریں اور اس کو افطار نہ کریں لیکن ایکٹیویٹی اپنی جو ہے نا وہ اس کو بالکل ختم کر دیں اور کمپلیٹ ریسٹ کریں تاکہ آپ کی شوگر مزید ڈاؤن نہ ہو. اس کے علاوہ اپنی خوراک کا استعمال کریں، بیلنس ڈائٹ استعمال کریں، اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے خوراک مینیو سے جو ہے وہ آپ انتخاب کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، ورنہ پھر ہلکی پھلکی ایکسرسائز جو ہے نا وہ آپ ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ سچ اے بنڈل آف انفارمیشن فار اس ٹوڈے. خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. اس میں بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلی جس میں ایک چیز تو کلیئر ہے، وہ یہ کہ اگر آپ رمضان میں ایز ڈائبیٹک پیشنٹ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ گائیڈ لائنز فالو کرنا پڑیں گی. گائیڈ لائنز فالو کر کے نہ صرف آپ رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں بلکہ روٹین کی جو لائف ہے آپ اس کو بھی بڑے آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں. تو خواتین و حضرات، اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.